बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िअन आमीन या रब्बल आलमीन। जी हम आगाज करते हैं सूरतुल अनफाल के साथ इंशाल्लाह। इसकी आयात है 75। सूरा है ये मदनी और आगे इसके जाके जो टॉपिक्स डिवाइड होते हैं तकरीबन 8 टॉपिक्स में। मरकजी इसका जो मजमून है वो फलसफा जिहाद, जिहाद के आदाब और तरगीब जिहाद और जो सुलह और जंग के अहकामात होते हैं, मतलब जंग के दौरान जो सुलह के अहकामात होते हैं उनकी वजाहत है और जो जहाद के फजाइल हैं उनकी वजाहत है। तो अगर हम देखें इसकी आयात को 1 से लेकर 4 तक तमहीदी आयात है और मगफरत और जो है रिज़्क़ करीम की बशारत की बात है। और अगर आया नंबर 5 से 14 तक देखें तो जंग बदर का पस मंजर और मकासद जंग बयान किए गए हैं। और तीसरा जो टॉपिक है वो आया नंबर 15 से लेकर 28 तक है, जिसमें फर्जियत जहाद और समेअना व अताना की हिदायत दी गई हैं। तो चौथा जो टॉपिक है वो आया नंबर 29 से लेकर 40 तक है, जिसमें कुरैश मक्का के जो क्राइम्स हैं और जंग की रीजंस हैं उनकी बात की गई है। फिर जो हमारे पास 5th टॉपिक है उसमें आया नंबर 41 से लेकर 47 तक हमारा टॉपिक जाता है और माल गनीमत और अहकाम जंग है। आया नंबर 48 से 54 तक जंग बदर में इबलीस का किरदार, मुनाफिकीन और अबू जहल का फिरौनी रवैया है। और 7th जो टॉपिक है वो आया नंबर 55 से लेकर 71 तक है, इसमें अहकाम सुलह व जंग बयान किए गए हैं। और 72 से लेकर 75 तक हमारी इख्तितामी आयात हैं और मगफरत इसमें एक्सप्लेन की गई है और रिज़्क़ करीम की बशारत दी गई है। सूरतुल अनफाल एक मदनी सूरत है जो जंग बदर के बाद जो है गालिबन ज़ुल्क़ादा 2 हिजरी में नाजिल हुई और जंग बदर से पहले सूरत तलाक और सूरह मोहम्मद नाजिल हुई थी। तो पिछली सूरत हम जो कि सूरत अल-आराफ अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करके आ चुके, इसमें मुजरिम कौमों के खिलाफ अल्लाह ताला के जो इकदामात हैं उनकी बात की गई कि डायरेक्ट एक्शन लिए गए थे। तो सूरत अल-अनफाल में जो है मुसलमानों के जिहाद के जरिए जो बाय इनडायरेक्ट एक्शन यानी बिलवास्ता तरीके से ये आपको बताया जा रहा है कि ये जिहाद किस तरह से हुआ था ताकि दुनिया से फसाद कबीर और फितनों का खात्मा हो जाए और मुजरिमों को सजा देना भी मकसूद है और जिहाद के जरिए मुसलमानों की आजमाइश भी मकसूद है। तो इसमें जो पहला भी हमारे बिल्कुल अब इब्तदाई आयात हैं और आखिरी आयात हैं, ये जिहाद के नतीजे में मगफरत और रिज़्क़ करीम यानी इज्जत की रोटी की बशारत जो है वो हमें बताती हैं। और ये भी एक बहुत वार्निंग के साथ ये पॉइंट दिया गया है कि जो कौमें जिहाद तर्क कर देती हैं उन्हें जिल्लत की रोटी दी जाती है। तो ये सूरत जो अनफाल है ये फलसफा जिहाद से रिलेटेड है और 3 ग्रोहों के खिलाफ जो अमली जिहाद की हदायत इसमें दी गई थी। तो अब इसके की पॉइंट्स जो भी स्टूडेंट्स लिखते हैं वो नोट कर लें। इसमें माल गनीमत की तकसीम की बात की गई है, सच्चे मोमिन उनकी किरदार पर रोशनी डाली गई है और ईमान वालों के 6 मरातब का जिक्र है, जहां से कल हमने जो है टॉपिक जो है डिसकंटिन्यू किया था। और तकसीम माल गनीमत आगे आएगी और फिर जो है वो गज़वा बदर की भी बात होगी। तो किल्लत का मौजज़ा, साबित कदमी, कसरत जिक्र, इख्तलाफ से बचना, सब्र करना, फरिश्तों की मदद और नताइज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सूरत तौबा और सूरत बराअत की जहां तक बात है इसमें बराअत का इजहार किया गया है, तो मुआहदात से बराअत, गज़वा हुनैन, गज़वा तबूक और मुनाफिकीन का किरदार, उनके जो उज़र हैं, फितने हैं जो उन्होंने क्रिएट किए और बुग़्ज़ है या फिर माल की मोहब्बत का जिक्र होगा, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का तज़किरा है, अल्लाह से जो गाफिल हो जाते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया और नमाज जनाजा मुनाफिकीन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो जी हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह इसको मुख्तसर तफसीर के साथ। जैसे कि बता दिया कि ये सूरत मदनी है, मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और बेशतर मज़ामीन इसके जंग बदर और उसके वाक़यात के मसाइल से मुतल्लिक हैं। और अनफाल कहते हैं अरबी जुबान में माल गनीमत को। तो माल गनीमत और लड़ाई के जो अहकाम है इसमें बयान हुए हैं
چونکہ یہ جنگ بدر کے نتیجے میں نازل ہوئی، اور جنگ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پیش نظر آئی تھی، مطلب کہ اسی وجہ سے اس جنگ کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا تھا۔ تو ان کے حالات کا بھی اس میں تذکرہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم آیا، اور جو لوگ مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، اور ہجرت کی وجہ سے میراث کی جو تقسیم کے متعلق بھی کچھ احکامات عارضی طور پر جو نافذ کیے گئے تھے وہ بھی اسی سورہ میں ملتے ہیں۔ تو جی مال غنیمت کی تقسیم کی جہاں تک بات ہے، تو جو جنگ بدر میں یہ اس میں پوری ایک ڈیٹیل جو ہے بیان کی گئی تھی کہ ہم نے پہلے اس کا تذکرہ کر لیا تھا کہ جنگ بدر میں کس طرح سے فرشتے جو ہے وہ معاونت کی گئی تھی مسلمانوں کے فرشتوں کے ساتھ، تو وہ سارا الحمدللہ ہم تذکرہ کر کے آ چکے۔ اب جو جنگ بدر ہو گئی تو اس کے بعد یہ سوال اٹھنے لگے تھے کہ جو ڈسکشنز شروع ہو گئی تھیں لوگوں کے ان بٹوین کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ کس کا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات پھر نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، آپس کے تعلقات درست کر لو، یعنی اللہ کے رسول پہ چھوڑ دو، وہی آئے گی، جس طریقے سے تقسیم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اس کے رسول کریں گے اسی طریقے سے جو ہے مال غنیمت تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہاں اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے ان کی جب ڈسکشنز شروع ہو گئی تھی تو اس کا جو جواب ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کی مزید اس کی ہم ایکسٹینشن تھوڑی سی آیات کے بعد جا کے پڑھیں گے۔ تو سچے مومنوں کی بات بھی آگے پھر شروع ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی مومن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کا بتایا کہ سچے حقیقی مومن کون ہوتے ہیں۔ اصل میں مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے سامنے جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات ان کے ایمان کی کیفیات کو بڑھا دیتی ہیں، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اور سچے مومنوں کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کے جو اللہ کے راستے میں وہ جو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ بدر کی بات کی کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اس وقت تمہاری فریاد کا جواب یہ دیا کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کی ایک فوج بھیج دی جو لگاتار آئیں گے تمہاری مدد کے لیے۔ وہی جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں انہیں کیا دیا ہے، اطمینان قلب دیا ہے کہ ایک فرشتہ ہی ان کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری فوج کی بات کی کہ وہ آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فطری طور پہ ڈرے ہوئے تھے، اتنی بڑی فوج تھی تمہارے سامنے، 1000 لوگوں کی مسلحہ افواج تھیں اور تم لوگ تھوڑے سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھبرائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تم پہ غنودگی نازل کر دی۔ تو وہ مسلمان جہاں پر تھے، جہاں مسلمان اس وقت اس جو جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے جنگ کرنی تھی وہ بہت ریتلا علاقہ تھا، تو چلنا وہاں پہ اتنا آسان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ نازل کر دی بہت گہری، وہ سو گئے، اور وہ لوگ رات کو جب سو گئے تو ان کی جو فکر تھی اس کی جو ٹینڈنسی ہے وہ کم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوئی، بارش کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ جو ریت تھی وہ جم گئی، مطلب ریتلے علاقے میں چونکہ ان کے لیے واک کرنا ڈیفیکلٹ تھا تو بارش ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ریت جو ہے وہ جم گئی اور ان کا چلنا اس میں آسان ہو گیا، اور ان کے پاس پانی کی بھی قلت تھی تو وہاں پہ پانی نہیں تھا، تو اللہ اس بارش کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پانی کا ایک جیسے پول ہوتا ہے ایسا بنا دیا، تو ان کے پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو یہاں پر بات آئی اونگ کی، تو یہ ایک چیز اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کبھی مسائل کا سامنا ہو، مشکل اچانک ایک سچویشن آ جائے تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ فوراً کے فوراً ڈیسیجن نہ لے، بلکہ اگر وہ تھوڑا آرام کر لے، کیلولا کر لے یا رات کی نیند لے لے، یا کوئی بھی اس نے اپنے معاملات جو بہت جلدی جس کے بارے میں ڈیسیجن لینا ہو تو بہتر ہے اس سے پہلے تھوڑا سا آرام کر لے۔ آرام سے پہلے کیفیت کچھ اور ہوگی اور آرام کرنے کے بعد کیفیت بالکل مختلف ہوگی، تب وہ انسان جو ہے جذبات
بعد کے جو اتار چڑھاؤ سے باہر نکل آتا ہے. تو کوشش کریں جب بھی کبھی بہت کوئی انٹینس سچویشن ہو، تھوڑا آرام کرنے کے بعد، اونگ لینے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں. یہاں پر اس سے ہمیں اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کے لیے یہ رول ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے بھی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کر دیں. مطلب شیطان کی گندگی ان کے اوپر طاری ہو رہی تھی. کس طرح؟ کیونکہ دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اتنی بڑی ان کی تعداد ہے، ہماری تعداد کم ہے، تو پتہ نہیں کیا بنے گا. جیسے ہم بھی کوئی سچویشن جب کبھی زندگی میں لیتے ہیں، کوئی بھی ہو جو اس سے پہلے نہ گزری ہو، تو ہم بھی اسے کیسے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. تو یہ ایک فطری بات ہے، ایک فطری چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ وسوسوں کی گندگی سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو پاک کر دیا، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھا دی، اور اس کے ذریعے سے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے. مطلب جو بارش ہوئی، پاؤں اچھی طرح ان کے جم گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اسی سورہ کی جو ہے آگے تفصیل جاری رکھی. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں 6 جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہاں یہ نوٹ کیجئے اگلی آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 جگہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے. تو یہ 6 جگہ جو ہیں آپ نوٹ کیجئے. آیا نمبر 15 سورۃ الانفال کی، آیا نمبر 20، آیا نمبر 24، آیا نمبر 27 اور آیا نمبر 45. آگے پیچھے یہ ہے آیات، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت پیار سے ایڈریس کیا ہے امہ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو میرے لوگو جو ایمان لائے ہو. مطلب اتنا پیارا خطاب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مؤمنین کے ساتھ. اور یہاں سے واضح فیل ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیسے محبت ٹپک رہی ہے، کیسے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یکے بعد دیگرے، یا ایھا الذین آمنو. تو ایک تو یہ 9 پارہ کے اینڈ میں آپ کو یہ مل رہی ہے اس کی ایک ایگزامپل، اور پھر دوسری جو ہے وہ بالکل 10 پارہ کے سٹارٹ میں مل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے پیار سے مومنوں سے خطاب فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیا نمبر 15 دیکھیے کہ اے ایمان والو، اگر جنگ کی صورتحال پیش آئے اور کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جبکہ وہ تم پہ چڑھ رہے ہوں، تو پیٹھ مت دکھانا، الا یہ کہ کوئی یہ جنگی چال اختیار کرو آپ. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایک کہ پیٹھ مت دکھانا، پیٹھ جو ہے نا پیٹھ دکھا کے مت بھاگنا. تو آیا نمبر 20 میں چلیں آگے. تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، مطلب اوبیڈینٹ بن کے رہو، ڈس اوبیڈینس نہیں کرو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن اصل میں سنتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے فرما رہی ہیں کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو یہ کہتے کہ ہم نے سنا لیکن اصل میں وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سن لیا لیکن عمل نہیں کر رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تعبیر کر رہے ہیں ایسے ہی کہ جیسے ان لوگوں نے سنا ہی نہیں ہے، کہ وہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں. ایسے مت ہو جانا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمعنا و اطعنا کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم عمل کرتے ہیں، یا ہمارے دل میں آبجیکشن یا اعتراضات آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہمارے دل میں ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرح صدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سنتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا اس پر عمل کرنے والا بنائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں کیا تذکرہ مزید فرمایا؟ یقین رکھو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے علم میں ان کے لیے کوئی خیر ہوتی تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتے. تو یہ اب یہاں یہ دیکھیں کہ جتنی بھی توفیق ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کہ یہ لوگ جب بدترین جانور کی طرح، بہرے گونگے لوگوں کی طرح یہ ریئیکٹ کرتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. اور اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے علم میں ان کے لیے کوئی خیر ہوتی تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتے. کہ اصل میں توفیق تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن انسان جب اپنی ہٹ درمی، اناد، بغاوت پر اڑ آئے تو اس سے سننے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں اللہ کی توفیق ان کو نہیں ملتی، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی، اناد، بغض کی وجہ سے دین کا استہزاء مطلب مذاق بنا لیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے کی توفیق نہیں دی، ان کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، آیا نمبر 24 میں، رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں ایسی بات کی طرف بلائے جو کہ تمہاری لیے زندگی بخشنے والی ہے. کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں
ایک بات بتائے اور بلائے کہ جو ایسی بات ہو جو کہ تمہاری زندگی بخشنے والی ہو. جو کہ ہمیں دین میں کیا سبق دیا گیا ہے کہ اصل میں ہماری جو حیات ہے، ہماری اس دنیا کی فلاح اور بلائی اور آخرت کی بھی زندگی کا دار و مدار اسی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی پر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. اب اس اگزامپل کو سمجھیے کہ آڑ کیسے بنتا ہے. یعنی جس شخص کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا پیدا بھی ہو، لیکن وہ واقعی طالب حق بن کر اللہ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے اس کے خود کے اور اس کے گناہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، مطلب ایک پردہ بن جاتے ہیں، اور وہ اس گناہ کے ارتکاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر کبھی خدا نخواستہ گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اور جس کے دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی، اب بالکل اس سے اپوزٹ بیہیویئر کی بات کی جا رہی ہے. ایک وہ بندہ جو واقعی طالب حق ہے، جس کے دل میں یہ جستجو ہے وہ حق پہ رہے، وہ گناہ نہ کرے، وہ نیک راستے پہ جمع رہے. اس کی سچویشن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مدد فرما دی، کیونکہ اس کے دل میں تڑپ تھی نا کہ وہ نہ گناہ کرے. اب دوسری بات جو آگے آ رہی ہے اس بندے کی جس کے دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی، تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر سارا معاملہ الٹا ہوتا ہے. اگر کبھی اس کے دل میں خیر کا ارادہ آ بھی جائے تو وہ اس کو ٹالتا رہتا ہے اور کیا کرتا رہتا ہے؟ اس کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے. ابھی جو نیکی ناؤ، ابھی جو اٹھانا ہے اسٹیپ اسی وقت، دیر اینڈ دین والی بات ہوتی ہے نا کہ ابھی کے ابھی اسٹیپ اٹھانا ہے، وہ نہیں اٹھاتا، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو ان آیات کی روشنی میں ٹٹولے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے جب ہم اس کسی بھی چیز کو، کوئی نیکی کو کر سکتے ہیں، یا پھر کبھی سوچیں ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے بندے کی جو نا پرابلم کا حل آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہوتا، اس وقت اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے وہ کام، تو ایک وقت یہ بھی سوچیں کہ زندگی میں یہ کبھی وقت خدا نخواستہ آپ کے خود کے اوپر بھی آ سکتا ہے. آج تو کوئی پرابلم والا بندہ آپ کو سورس سمجھ کے آیا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے آپ اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر سپوز آپ نہیں کرتے، اس کے باوجود کہ آپ میں استطاعت ہے، آپ میں ہمت ہے، توفیق ہے، کسی بھی لحاظ سے جیسی اس کو ہیلپ چاہیے، اگر توفیق ہے اسے منہ نہ موڑیں اور کوشش کریں اس کا مسئلہ حل کریں جتنا پاسبل ہے. اور اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی پکڑ نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ آگے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے ہوئے امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا. آیت نمبر 29 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کریں گے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی کیپیسٹی، اس کی صلاحیت کو. اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں بحیثیت بشر، بینگ اے ہیومن، جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو کیا کفارہ کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں مغفرت سے نوازے گا. اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کو ایسے حال میں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی عذاب نہیں دیتے جب لوگ استغفار کر رہے ہوں. اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، ہمیں دل سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم استغفار کی بھی کثرت کرنے والے بنیں. اور آج تو چونکہ جمعہ کا دن ہے، بہت ہی خوبصورت دن، تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس عادت کو پختہ کر دے کہ ہم درود شریف کی بھی کثرت کرنے والے بنیں انشاءاللہ. یہاں پر جی آگے پارہ نمبر 10 کا آغاز ہو جاتا ہے. ابھی تک جس کا ہم نے وہ مختصر جس پہ روشنی ڈالی وہ سورۃ الانفال کا سارا پارٹ جو ہے وہ آیا پارہ نمبر 9 میں فال کرتا تھا، اور اب جو ہے ہم پارہ نمبر 10 سے تقسیم مال غنیمت کی آیت پہ پہنچ گئے ہیں. اے مسلمانوں،
یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت سے حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول، اللہ اور اس کے رسول، ان کے قرابت داروں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، جس کی ادائیگی تم پہ واجب ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائیں، غزوہ بدر کے دن۔ یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات آئے کہ جتنا مال غنیمت میں مال آئے اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ 4 حصے تو جو لوگ لڑے تھے ان میں تقسیم ہوں گے، 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا، اور پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے میں، جس کو خمس کہتے ہیں، 5ویں حصے کو خمس کہتے ہیں، اس کی مزید تفصیل آئی ہے کہ اس کی جو بتائی کہ اس کو خرچ کیسے کیا جائے گا۔ اصل میں یہ مال اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ اللہ کی ملکیت ہے جس کے 5 مصارف ہوں گے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا خالصتاً، دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اقارب پر، ان کی فیملی پر زکوٰۃ حرام کر دی تھی۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ان کو مینز آف انکم چاہیے، تو مینز آف انکم جو ہیں، ویز آف انکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک حصہ ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، باقی 3 حصے رہ گئے۔ یہ 3 حصے یتیموں، مسکینوں، مسافروں میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ جمہور فقہا کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد ختم ہو گیا، اور اس کے بارے میں کچھ اختلاف بھی ملتا ہے کہ رشتہ داروں کے جو حصے ہیں اس کے بارے میں فقہا کے درمیان کچھ چیزوں کا اس کے حوالے سے اختلاف ملتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، آگے چلتے ہیں آیہ نمبر 43 پر، اور یہ ہے غزوہ بدر سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی بات کی ہے، اور یہ سورۃ الانفال ہی ہماری چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر وہ تمہیں زیادہ تعداد دکھا دیتا تو تم کیا کرتے؟ تم ہمت ہار جاتے، مورال ڈاؤن ہو جاتا، اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، مگر اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، یعنی دشمن تمہارے سامنے آئے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی سٹرینگتھ، ان کی تعداد کو کم کر کے دکھا رہا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کیا دکھا رہا تھا؟ ان کی نگاہوں میں جو ہے وہ تمہیں کیا دکھا رہا تھا؟ زیادہ کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، اور تمہارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو ایک طرف جو تھے وہ دشمن تھے، تو وہاں پر کیا دکھایا جا رہا تھا؟ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا کر دکھایا جا رہا تھا، لیکن مسلمانوں کے قریب کیا دکھایا جا رہا تھا؟ کہ ان کی اسٹرینتھ ایون تو زیادہ تھی تو کم کر کے دکھائی جا رہی تھی۔ کیوں؟ اب آگے جنگ کی اسٹریٹجیز کے جو سٹیپس ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ثابت قدمی اختیار کرو، نمبر 2 کثرت ذکر کرو، نمبر 3 اختلاف سے بچو، اور نمبر 4 صبر پہ قائم رہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جنگ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو 1 نمبر یہ پوائنٹ ہے، پہلی سٹریٹجی کیا ہے کہ ثابت قدم رہنا۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا؟ اختلاف سے بچو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا مت کرنا ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر پہ ڈٹے رہو، صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں آیہ نمبر 50 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے بدر میں۔ اگر تم دیکھتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدر میں عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو، کہ اب جلنے کے ابھی تو ان کو وہاں پر میدان جنگ میں اس طرح سے کر رہے تھے نا کہ ان کے چہرے اور پشت پہ مارے تھے، لیکن ساتھ میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا، جبکہ آگے ان کی زندگی کے جو ابھی تو وہ ختم ہو رہے تھے، تو آگے آخرت میں کیا ہے؟ جب ایک انسان نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، وہ دین کے راستے پہ آیا نہیں ہے، تو آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔
اب کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کیوں ہوا، یہ سب کچھ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو عذاب ایسے ہی ملا زبردستی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دشمنی کی، انہوں نے تکبر کیا، اناد اور ہٹ درمی دکھائی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہے اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک لوگ خود اپنی حالت بدل نہ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو ہماری جو بھی ہمارے سینوں میں ہے سنتا ہے اور ہر بات جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے جب قوم اپنی حالت کو خود بدل لیتی ہے، ان نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے، مطلب مس یوز کرتی ہے، اور اللہ سے بغاوت پر اڑ جاتی ہے۔ اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ ہر طرح کی نعمت دی تھی، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو رحمت للعالمین ہیں ان کے اندر موجود تھے، ان کے اندر ان کو معبوس فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل وہی ہوا جو آل فرعون نے کیا تھا، ان کا بھی یہی حال ہوا، انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو ٹھکرایا، ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، ان کو غرق کیا گیا، یہ سب ظالم تھے، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا جو کہ غزوہ بدر میں ہوا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا، مسلمانوں کو فرمایا، جو ایک جنرل رول ہے، اے مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی تعداد تم سے بن پڑے ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اس کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم ابھی نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیار رہا کرو، یہ نہیں ہے کہ لڑائی کرنی ہی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی، لیکن جنگ اگر ہو جائے تو ثابت قدمی دکھانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ، یعنی اگر صلح ہو جائے تو یہ اچھا ہے۔ تو یہیں سے آگے مزید جو ہے وہ موضوع جو ہے ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، تو ہم اس کی جو آخری آیات ہیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 55 سے لے کر اگر آپ 71 تک دیکھیں تو یہی احکامات جو ہیں وہ صلح اور جنگ کے جو ہیں یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ عہد شکنی آیا نمبر 57 کی روشنی میں دیکھیں، آیا عہد شکنی اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر کافروں سے سختی برتنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیا 58 کو دیکھیں تو اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ملک معاہدوں کی خلاف ورزی کرے تو اسلامی ریاست کو بھی معاہدہ توڑ دینا چاہیے، اور معاہدے کو جو خائن قوم ہوتی ہے جس نے کہ جو ہے خیانت کی ہوتی ہے اس کے منہ پر مارنا چاہیے۔ اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ آیا نمبر 48 کا جو ہے مختصر خلاصہ ہے۔ تو آیا اسلامی ریاست کی عسکری جو پالیسی ہے وہ آیا نمبر 60 سے 65 کے ان بٹوین ملتی ہے۔ اسلامی ریاست کو اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار تیار رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے دشمنوں، مسلمانوں کے دشمنوں اور نامعلوم دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ پھر آگے دشمن کے مقابلے میں عسکری قوت کی نسبت اور ریشو کو بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ایک اسلامی ریاست پر ایک اہم جو اصول واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا دار و مدار عسکری قوت اور مسلمانوں کی تعداد پر نہیں ہے، بلکہ مسلمان فوجیوں کے ایمان اور میدان جنگ میں ان کی صبر اور ثابت قدمی پر ہے۔ ذوق اور کمزوری کی حالت میں 100 صابر مسلمان 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، اور نسبت اس میں 1 سے 2 کی ہوگی، مطلب 1 to 2 کی ریشو ہوگی۔ قوت اور روب کی حالت میں 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، اور نسبت اس میں 1 to 10 کی ہوگی، اور یہی آیا نمبر 66 اور 65 کا خلاصہ ہے۔ جنگی قیدیوں اور ان کے فدیے کے بارے میں احکامات کی آگے بات کی گئی ہے کہ جنگی قیدیوں کے مسئلے پر گرفت کی گئی جنگ میں قیدی بنا کر فدیہ لینے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کچل کر اس کی قوت کو پاش پاش کر دیا جائے۔ قیدیوں کے فدیے کو حلال اور طیب قرار دیا گیا۔ مشرک جنگی قیدیوں کے بارے میں پیش گوئی کی گئی، اگر ان کے دل میں اسلام کا خیر ہوگا تو انہیں مستقبل میں بہت ساری دنیاوی نعمتوں کے علاوہ مغفرت بھی نصیب ہوگی۔
پھر اگر آیا نمبر 72 اور 75 کو دیکھیں تو یہ آخری جو ہے ٹاپک ہے اس سورہ کا. اس میں سچے مومن مجاہدین کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم یعنی عزت کی رزق کی بشارت دی گئی ہے. ہجرت کرنے والے مہاجرین مکہ اور انہیں پناہ دینے والے انصار مدینہ کی فضیلت بھی اس میں ہے. اسلامی ریاست سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو ریاست کی طرف سے حق ولایت حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے مسلمان اسلامی ریاست سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد لازمی ہے. یہاں اس سورہ میں بار بار جو ہے کیا بتایا گیا، جہاد کی اہمیت پر فوکس کیا گیا. جہاد نہ کرنے کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ جو ہوتا ہے، زمین پر فساد کبیر، مطلب صغیر بھی نہیں، ایک بہت بڑا جو ہے فساد اور فتنہ برپا ہوتا ہے. تو یہاں پر اس سورہ کے جو مرکزی مضمون ہیں یا سالڈ پوائنٹس ہیں اس کے اندر وہ نوٹ کر لیں کہ مقصد اس میں کیا ہے، فلسفہ جہاد، جہاد کے آداب، ترغیب جہاد اور جو صلح و جنگ کے احکامات ہیں اور جہاد کی فضیلت کیا ہے وہ بیان کی گئی ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. یہاں پر ہماری سورۃ الانفال کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. آگے جاتے ہیں کہ سورۃ التوبہ، آیات ہیں 129، سورہ ہے مدنی، ٹاپکس ہیں اس کے ہمارے پاس 5. مرکزی مضمون ہے جی مشرکین عرب کے خلاف جہاد ضروری ہے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد ضروری ہے، منافقین کے خلاف جہاد ضروری ہے، اور مسلمانوں کی تربیت لازمی ہے، کمپلسری، مینڈیٹری، نیسیسری. ہماری تربیت ہوگی تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ دنیا کا غلبہ ہمارے اوپر ہو. جی آیا نمبر 128 جو ہے وہ بنی اسماعیل یعنی مشرکین عرب کے خلاف جہاد کا حکم ہے. اس میں آیا نمبر 29 سے لے کر 35 بنی اسرائیل اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کا حکم ہے. آیا نمبر 36 to 41 ترغیب جہاد، کیسر روم اور اس کے جو باقی اس کے خلاف جو ہے جہاد کا حکم ہے، اور ترک جہاد پر استبدال کی دھمکی ہے یہاں پر. آیا نمبر 42 سے لے کر 127 تک منافقین کے خلاف جہاد کا حکم ہے. اور 5th and the last topic is from ayah number 128 to 129 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی قدر کرنے کا حکم ہے. تو یہ جو ہے جی سورت مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے 9 اور 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 جو صورتیں ہیں نازل ہوئی، سورۃ البینہ، سورۃ التوبہ اور سورۃ النصر. تو نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی آخری مدنی صورت ہے، اور سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، جس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. اولاً یہ کہ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا تھا، اور دوسری بات یہ کہ پچھلی سورۃ الانفال میں جہاد کے آداب اور فضائل کا ذکر ہے، وہیں کے فوائد اور احکام جنگ جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. تو اسی کی مزید آگے یہ ایکسٹینشن تھا. اس سورہ التوبہ میں عملاً مشرکین بنی اسماعیل، اہل کتاب اور منافقین تینوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے. اور اس میں ایک اور جو حضرت علی بن ابی طالب کا ہمیں کال ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے. اس صورت میں جہاد کا حکم نازل کیا گیا، اسی وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا. ہم نے اس پہ تذکرہ فرما لیا الحمدللہ کہ یہ سورہ جو ہے مدنی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی. اس میں جنگ بدر کی جو بات ہے وہ بھی ہوئی، اور مال غنیمت کی تقسیم اور ثابت قدم رہنے کی باتیں بھی ہم نے کر لیں. تو اس کے اندر ایسی ہے جیسے سورۃ الانفال پڑھتے پڑھتے جب آپ سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی. اس کی رولنگ جو ہے ہم نے 3 پوائنٹس میں پیچھے ایکسپلور کر لی. آگے ہم بڑھتے ہیں اس کی طرف کہ سورۃ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. قریش نے جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا تو انہوں نے اس کو توڑ دیا، تو اس کی تفصیل ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا، اور یہ بڑی عجیب قسم کی فتح تھی. مطلب ایک عجیب لڑائی کا منظر تھا جس میں جس راستے سے مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، اس راستے میں ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا تھا. کفار کی کمر ٹوٹ گئی. آخری تدبیر کے
طور پر ایک قبیلہ حوازن، اس نے ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع کیا، جن سے حنین کی وادی میں مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے، یہ غالباً مکہ اور طائف کے درمیان جگہ ہے۔ وہاں پر ایک آخری بڑی جنگ ہوئی اور شروع میں تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی فتح نصیب ہوئی۔ اور اب عرب کے جو قبائل اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، اب ان کے دل سے اسلام کی آخری رکاوٹیں بھی دور ہو گئیں، تو اب سارے جوق در جوق مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا، اور جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے میں اسلام جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ تو اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا، اور یہ مسلمانوں کا جو ہے بنیادی مرکز بن گیا۔ تو یہاں سے جو ہے وہ سورہ توبہ جو ہے وہ شروع کر رہی ہیں۔ یہاں پر جو معاہدات ہیں، جو میٹرز ہیں، ان سے برات مطلب بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات یعنی دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ان آیات میں جو تھوڑے سے مشرکین رہ گئے تھے ان سے دستبرداری کا اعلان ہے جو اسلام نہیں لائے تھے۔ تو وہ مشرکین اور بہت سے مسلمانوں پر انہوں نے ظلم کیا تھا اور وحشیانہ ظلم ڈائے تھے۔ اب اگر اس میں آگے جا کے دیکھیں انشاءاللہ تو سیرہ میں بہت زیادہ آپ کو تفصیلات ملتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تھی کہ یہ نہیں کہا کہ قتل کر دو، ان کو فتح مکہ ہو چکا ہے، ان کو یہ قتل کرنے کی بات نہیں کی گئی۔ اب یہ سینیریو ہے کہ فتح مکہ ہو چکا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہمارے دین نے ان کے اوپر یہ امپوز نہیں کیا کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو ملک بدر کر دو اور ان کو نکال دو۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ان کو مختلف قسم کی ڈھیل دی گئی، مہلتیں دی گئیں۔ تفصیل آگے والی آیات میں آ رہی ہے، اور یہاں پر آ کے مشرکین کی جو 4 کیٹیگریز بن جاتی ہیں ان کی بات شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 1، ایک قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، تو ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے آپ کے پاس، اگر اسلام لانا چاہیں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام لانا چاہیں یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہیں تو اس کا انتظام خود کر لیں، اگر یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو پھر جنگ کا اعلان ہے آپ کے ساتھ۔ پھر دوسری قسم مشرکین کی بیان کی گئی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ مسلمانوں کا تھا لیکن کوئی مدت، کوئی ٹائم پیریڈ متعین نہیں کیا گیا تھا، 1 سال ہوگا، 6 مہینے ہوں گے یا 2 مہینے ہوں گے، ان کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا کہ اب وہ معاہدہ جو ہے اس کی لمٹ بتا دی کہ وہ بھی 4 مہینے رہے گا، اس کے بعد وہی کام کرنے ہوں گے جو کہ پہلی ٹائپ میں ہم نے ڈسکرائب کیے ہیں۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور معاہدہ توڑ دیا، جیسے صلح حدیبیہ میں بتایا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ میں مشرکین نے کفار مکہ نے معاہدہ توڑ دیا اور خلاف ورزی کی، تو اس کی وجہ سے فتح مکہ ہوا تھا، تو ان لوگوں کو مہلت نہیں دی گئی، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، لیکن یہ جو انعام تھا برات کا، دستبرداری کا، یہ ہوا تھا حج میں، تو یہ حج والا حرمت والا مہینہ تھا، تو ذوالحجہ کے بعد محرم آتا ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ تھا، اس میں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی تھی، تو اس کو بھی جو ٹیکنیکلی ان کو مزید 2 مہینے کی مہلت مل گئی، تو محرم تک کہ آخر تک ان کو مہلت مل گئی۔ تو اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائے اور یہ نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ پہلی بات یہ ان کو دے دی گئی جی کہ آپ کے پاس پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ اسلام نہیں آئیں، اگر پھر بھی نہیں لائیں گے اسلام تو پھر جزیرہ عرب سے باہر چلے جائیں، اور اگر نہیں، دونوں کنڈیشنز کو فالو نہیں کریں گے تو پھر جنگ ہوگی۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا آلریڈی، یعنی 1 سال 6 مہینے 10 مہینے، اور انہوں نے کوئی بدعہدی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پھر آیا نمبر 4 کے اندر یہ حکم ملتا ہے کہ ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے، یعنی 4 مہینے ان کے لیے نہیں ہے، وہ جتنی بھی دیر تک ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ پورا کیا جائے۔ اور کنانہ کے پھر 2 قبیلے تھے، ان کے ساتھ ایسا معاہدہ تھا کہ انہوں نے بدعہدی بھی نہیں کی تھی اور اس وقت ان کے 9 مہینے باقی تھے، تو ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ کس قدر پیسفل ایگریمنٹ ہے۔ تاریخ اٹھا کے اگر آپ دیکھیں، پوری انسانی تاریخ جتنی بھی ہیومن ہسٹری ہے اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا پیسفل ایگریمنٹ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہوں،
تو آپ کو کہاں ملتا ہے ایسا اگریمنٹ؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ تو اللہ کی رحمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے رہی ہیں, اتنا وقت کا موقع دے رہے ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جیسے جنگ ہو گئی اور اس کے بارے میں آیات بھی نازل ہوئی تھی, ایسے ہی جنگ نہیں ہو گئی تھی. اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک ایگریمنٹ اللہ کی طرف سے آیا تھا, کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, بالتدریج, مطلب سلولی. لیکن اے مشرکو, تمہیں 4 مہینے کی اجازت ہے کہ تم عرب کی زمین پر آزادی کے ساتھ گھومو, پھر 4 مہینے تک. اور پھر اگر یہ بات یاد رکھو کہ اگر 4 مہینے بعد بھی وہ جو ان کو رولز, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فالو کرنے کا کہا گیا, اگر وہ اس کو فالو نہیں کریں گے تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کہ حج اکبر کے دن اللہ کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی. اب آپ کو آگے ڈیفینیشن ملے گی حج اکبر کی. حج اکبر کو کہتے ہیں. ہمارے اندر ایک عجیب سا مسکنسیپشن بنا ہوا ہے, اس کانسیپٹ کو ٹھیک کر لیں کہ اگر جو ہے یوم عرفہ جمعے کے دن آ جائے تو یہ کہا جاتا ہے یہ حج اکبر ہے, اور باقی سب جو ہے وہ نارمل حج ہیں. ایسی بات نہیں ہے, حج کو حج اکبر ہی کہا جاتا ہے اور عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے. اب یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی, حج کے دن کیا جاتا تھا اس اناؤنسمنٹ کو, کیونکہ بہت لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور مشرکین بھی اس وقت حج کے لیے آ رہے ہوتے تھے. تو ادھر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ فتح مکہ کے اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے امیر بنایا, ان کی قیادت میں حج کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا. اور اس میں یہ آیات نازل ہوئی اور یہ معاہدہ بھی ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے کیا ہوا تھا. تو ایک اور بھی دستور یہاں پہ مل رہا ہے, یا تو جس نے معاہدہ کیا ہے اس کو اگر وہ چینج کرنا ہے تو وہ چینج کر لے, ٹھیک ہے, یا تو وہ خود آئے یا پھر اس کی فیملی کا کوئی کلوز ممبر آئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ حج میں, چونکہ وہ امیر تھے حج کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جا پائے اس حج میں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آف کورس چچا زاد بھائی تھے, ان کو بھیجا کہ آپ جا کر اعلان کریں. یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کے بارے میں آ رہا ہے, اور یہ جو اس معاہدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج اکبر کے دن تمام انسانوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دستبردار ہیں, اور اے مشرکین اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, لیکن اگر اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. آگے جا کے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایسا نہیں کرو گے, اگر تمہاری محبت کا محور, تمہاری محبت کا سینٹر اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کے راستے میں کوشش نہیں بنے گا, تو اللہ تعالیٰ نے آگے مزید 8 چیزوں کا ذکر کیا جن سے انسان کو نارملی بہت محبت ہوتی ہے. تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارا خاندان, مال و دولت اور کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے, اور رہائشی مکان جو تمہیں بہت پسند ہے, یہ ساری چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو, اگر یہ چیزیں تم اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے, یعنی عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر, اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچاتا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید غزوہ حنین کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے جو غزوہ حنین کا ذکر فرمایا ہے آگے مزید, غزوہ حنین کا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, ایک قبیلہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ابھی کچھ آیات پہلے, حوازن, تو انہوں نے اکٹھے کر لیے لوگ, اور تقریباً کچھ علامہ حافظ ابن حجر کی اگر بات کی جائے تو 24,000 سے لے کر 28,000 ان کے اکارڈنگلی لوگ جمع ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے. یہ جنگ حنین کے موقع پر لڑی گئی. مکہ اور طائف کے درمیان ہے یہ جگہ. مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل پہ ایک وادی ہے. اس سے پہلے کسی جنگ میں اتنی بڑی تعداد جمع نہیں ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. اس دفعہ اتنے صحابہ جمع ہو گئے کہ ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, آج تو ہمیں فتح ہوگی بس, جبکہ ان کے مقابلے میں 24,000 سے لے کے 28,000 لوگ تھے, اور یہ لوگ صرف 14,000 تھے, بہت کم تھے. لیکن اتنی بڑی تعداد دیکھ کے صحابہ کے منہ سے یہ بات نکلی, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اپنی کثرت پر, اپنی اسٹرینتھ پر تعجب نہیں کرو, مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھانے کے لیے ان کو سکھایا. شروع میں وہ مغلوب ہوئے, ایک دم سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے, انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی, ان کے قدم اکھڑ گئے. اس میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی, مطلب
وسلم ان کو بلانے کے لیے، اور وہ بالکل اکھڑ گئے سارے قدم. تو ایک دم سے ان کے اندر جو ہے وہ حوصلہ پیدا ہوا پھر دوبارہ سے، اور وہ واپس ہے، اور پھر دوبارہ سے انہوں نے جنگ کی، اور بالآخر انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. تو 6000 جنگی قیدی بنے، بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت جمع ہوا، اور بالآخر تو فتح ہوئی. لیکن شروع میں بہت عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے بس یہ سکھانے کے لیے کہ اپنی تعداد پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے وقت جب تمہاری تعداد کی جو کثرت ہے اس نے تمہیں مگن کر دیا تھا، تم تعجب کر رہے تھے، مگر وہ تعداد کی کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا. اور جو شروع کے جو حالات ہم نے ڈسکرائب کیے، پھر اللہ نے کیا کیا، کیونکہ اللہ کی ذات بہت رحیم اور بہت کریم ہے. اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل کی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور پھر برات کی تکمیل ہو گئی. اے ایمان والو، یہ مشرک لوگ یہ نجس ہیں. یہ نجس کیوں ہیں؟ جسمانی طور پر نہیں. they are not dirty by their like physics, they are not dirty physically. ان کا عقیدہ نجس ہے، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں. یعنی اب حج جو ہے ان میں حج پر ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ان کے اندر تھوڑا سا بھی اختلافی جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک وہ لوگ مکہ یا مدینہ نہیں آ سکتے. تو یہاں پر برات کی تکمیل ہو گئی. آگے ہے مزید جو ہے وہ غزوہ تبوک اس میں آتا ہے. تو غزوہ تبوک کی جو آیات ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے یہ برات سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ آیات جو ہے نزول کے اعتبار سے یہ وہ والی آیات جو ہیں آنے والی ہیں جو پہلے ہیں، اور جو ابھی تک آئی ہیں وہ بعد میں ہیں. جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں وہ بعد، لیکن اس کی تلاوت کے اعتبار سے ترتیب ایسی ہے کہ برات والی آیات پہلے اور غزوہ تبوک کی آیات بعد میں، اور اس کی حکمتیں بھی ہیں. لیکن یہاں پہ اب غزوہ تبوک کے بارے میں بات شروع ہوئی ہے کہ یہ جو غزوہ ہے یہ روم کی سلطنت کے خلاف ہوا، اور اکثریت ان کی عیسائیوں کی تھی، اور یہودیوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی اور جو ان کی سلطنت میں گزار رہی تھی. تو اب جو ان دونوں کو ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا نام دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد اور اعمال کی خرابیاں بتائیں. ہوا یہ کہ یہ فتح مکہ غزوہ حنین کے بعد ہوئی تھی. تو یہ جو ایک ہرکل تھا وہاں کا بادشاہ، اس نے مسلمانوں پر چڑھائی کا سوچا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہم خود پیش قدمی کریں، وہاں جا کر مقابلہ کریں. مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. بہت بڑی آزمائش تھی، اس کی ریزنز بھی تھیں اور وہ ریزنز آگے بیان کی گئی ہیں. ریزن نمبر 1، 10 سال کی جنگیں جو ہیں وہ چل رہی تھی. یہ پہلا موقع تھا فتح مکہ کے بعد کہ کچھ سکون آ سکتا تھا. اور اس کی ریزن نمبر 2، جس وقت اس جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا وہ ایسا وقت تھا جو کھجوروں کے باغ تھے وہ پک گئے تھے، اور مسلمانوں کی مدینہ میں معیشت جو ان کی اکانومی کا تقریباً پورے کا پورا دار و مدار ان کھجوروں پر تھا، وہ بالکل پک چکی تھی، ان کو اتارنے کا وقت تھا. اور نمبر 3 کہ سخت ترین گرمی تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی. اور نمبر 4 تبوک کا سفر تقریباً 800 میل اس گرمی میں. اور نمبر 5 سواریاں بہت کم تھیں، یعنی کچھ کو پیدل چلنا پڑا، اور روم سے ٹکر تھی. نمبر 6 اس میں ریزن تھی کہ روم سے ٹکر تھی، وہ سپر پاور تھی اس وقت کی، تو ہر اعتبار سے بہت مشکل تھا. سب کو حکم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیا کہ نو ایکسیپشن، سب جائیں گے سوائے اس کے جو بالکل مریض ہیں اور بستر پہ پڑے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کے پاس عذر ہے. اب یہ منافقین کے لیے یہ ناممکن بات تھی، ایمان تو تھا نہیں ان کے اندر، اور ظاہری طور پر وہ ایسے ایکٹ کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تب انہوں نے عذر دینے شروع کر دیے. تو منافقین، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین کیسے لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، عذر دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بات شروع کی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر منافقت کا اظہار کر رہے ہیں تو شروع میں غزوہ تبوک کے لیے نکلنا جو ہے وہ انیشیل تھاٹ کے طور پر صحابہ کے لیے بھی مشکل تھا. اور 3 صحابہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، جیسے پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے توبہ کی اور پھر توبہ قبول کی، لیکن ایک بہت مشکل ڈیسیجن تھا، یہ بہت ایک ٹف وقت تھا، ہر طرح کے لوگ تھے اس میں فطری طور پر. تو مشکل جو 6 ریزنز بتائی ہیں کہ اتنی وہ گرم موسم تھا اور ان کی کھجوریں بھی پک چکی تھیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ مشکل ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جب سے تمہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے
में निकलो तो तुम बोझल होके जमीन से लग गए हो? क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पे राजी हो चुके हो? अगर ऐसा है तो याद रखो दुनिया की जिंदगी का मजा आखिरत के बदले में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर अल्लाह ताला ने एक और वाक़या याद करवाया हिजरत का, कि याद करो वाक़या हिजरत, जब अल्लाह उनकी मदद उस वक्त कर चुका था जब उनको काफरों ने ऐसे वक्त में मक्का से निकाला था जब वो दो आदमियों में से दूसरे थे। दूसरे कौन थे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गार सौर में उनके साथ, जब दोनों गार में थे और वो जब रास्ते में आते हुए 3 दिन के लिए गार सौर में उन्होंने क्याम किया क्योंकि कफ्फार उनके पीछे थे, और उसको भी बहुत तफजील से आपको इसकी सीरा की किताबों में इसकी डिटेल मिलेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तो उनकी मदद करूंगा ही, ये तो तुम्हारे लिए अजर है कि अगर तुम उनके साथ जाओ और उनकी मदद करो, उनका तावन करो ग़ज़वा तबूक में, तो ये तुम्हारा फायदा है कि तुम जाके दीन की खिदमत करोगे, उनके साथ दोगे उनका। अल्लाह ताला ने फरमाया मुनाफिकीन के बारे में, अगर दुनिया का सामान कहीं करीब मिलने वाला होता है और सफर दरमियाना किस्म का होता है, ये मुनाफिक जरूर साथ होते। मतलब अगर मुनाफिकीन को पता होता कि ये जो है करीब ही इनको जो है सामान भी मिलेगा माले गनीमत, और सफर भी दरमियाना किस्म का है, ये कठिन सफर नहीं है, मुश्किल हालात नहीं है, चूंकि कठिन फासला है तो इनके लिए ये बहुत दूर पड़ गया है इनकी सोचों के मुताबिक, तो अब ये उज़र देंगे, क्या करेंगे? अल्लाह की कसमें खाएंगे, अगर हमें इस्तिताअत होती तो हम जरूर आपके साथ जाते, लेकिन ये लोग अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं। अल्लाह खूब जानता है कि ये लोग झूठे हैं। अब फितने की आगे बात की जा रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये लोग तुम्हारे साथ निकल खड़े होते मुनाफिकीन तो सिवाय फसाद फैलाने के और कुछ ना करते, मतलब तुम्हारे अंदर किसी चीज में इजाफा ना करते सिवाय फसाद फैलाने के। तो ये मुनाफिकीन नहीं गए, तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ, वहां जाकर फितने ही फैलाते, लोगों को खिलाफ ही करते। ये देखो हम कहाँ आ गए हैं, जिस तरह की उनकी एक हैबिट थी, और तुम्हारे लिए फितने पैदा करने की कोशिश में तुम्हारी सफों के दरमियान दौड़ते फिरते। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा किया, ये उज़र देते हैं, ये उज़र देते हैं, ये फितना फैलाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रही हैं कि ये अगर इन्हीं में से एक साहब जो है वो आके आपसे पूछते हैं कि मैं ना जाऊं, अगर मुझे फितने में ना डालें, मतलब कि वो एक आदमी था वो ग़ज़वा तबूक में जाना नहीं चाहता था, तो आके क्या कहता था, एक मुनाफिक और जद बिन कैस उसका नाम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे औरतें जो हैं बहुत पसंद हैं, तो हम तो रूम जा रहे हैं, रूम की औरतें तो बहुत खूबसूरत होती हैं, ऐसा ना हो कि मैं कहीं फितने में पड़ जाऊं वहां जाके, तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं ना जाऊं। अल्लाह ताला फरमा रही हैं फितने में तो ये खुद पड़े हुए हैं ये लोग, यकीन रखो जहन्नम सारे काफिरों को घेरे में लेने वाली है। फिर बुक्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन मुनाफिकों के बारे में बताया अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें दुख होता है, और अगर मुसलमानों को कोई भलाई मिल जाती है तो इनको दुख होता है, और अगर तुम पे कोई मुसीबत पड़ जाए तो ये कहते हैं हमने तो पहले ही अपना बचाव कर लिया था, और इसलिए खुश खुश वापस चले जाते हैं। होता क्या है इनके अंदर माल की मोहब्बत है, ये भी निफाक की निशानी है, माल की मोहब्बत भी निफाक की निशानी है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा क्योंकि माल की कमी थी, माल जमा किया जाए तो ये लोग कुछ लाए ही नहीं बल्कि मजाक उड़ाया। अब ये जो लोग जो हैं ग़ज़वा तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए माल लेके आ रहे थे, लेकिन अव्वल तो ये लाते ही नहीं है मुनाफिकीन, क्योंकि इनको माल से मोहब्बत बहुत होती है। लेकिन जो मुसलमान इसमें कंट्रीब्यूट करते भी हैं, माल भी लेके आते हैं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, और अगर कुछ ले भी आते हैं तो दिखावे के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो खर्च कर रही हैं इनके कबूल किए जाने में रुकावट की कोई और वजह नहीं है इसके सिवा इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर का मामला किया है। इनका हाल देखो, ये नमाज में आते हैं तो सुस्ती दिखाते हैं, और किसी नेकी में खर्च करते हैं तो बुरा मानते हुए खर्च करते हैं, यानी खर्च कर रहे होते हैं तो दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए। अंदर एक इतना बड़ा बोझ होता है इनके, ओह खर्च करना पड़ रहा है, ये अल्लाह की कसमें खा के कहते हैं कि वो तुम में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं है बल्कि वो डरपोक लोग हैं। फिर अल्लाह ताला ने ज़कात किसको देनी चाहिए इसकी मजीद तफसीलात इसमें बताई गई हैं कि कौन मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं। फिर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक ही तरह के हैं। वो क्या करते हैं, वो अमर बिल मुनकर और नही अनिल मारूफ का काम करते हैं, ऑपोजिट चाहते हैं, वो बुराई की तलकीन करते हैं और भलाई से रोकते हैं, और अपने हाथों को बंद रखते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना इनको पसंद नहीं है।
اللہ سے غافل ہیں، انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اور کہتے ہیں کہ انہی میں لوگ ہیں کہ اگر اللہ ہمیں فضل سے نوازے گا تو ہم ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کے چل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نماز جنازہ ان کی پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں یا نہ کریں، تو اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ خود توبہ کریں گے۔ آپ کے استغفار سے یا منافقوں کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی مال و جان سے جاتے اس لڑائی میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اوہ بڑی گرمی ہے، اس گرمی میں نہ نکلو، اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اگر ان کو سمجھ ہوتی تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کی گرمی کتنی سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب سا غصہ ہے منافقین کے اوپر، اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی بھی آپ ان کے نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور ان کی قبر پہ بھی جا کے نہیں کھڑے ہوں گے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔